इंसाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 99% जो फ्रॉड होते हैं ना उनकी फैमिलियाँ करती हैं। महमूद भट्टी वो है जो एक काफ के घर पे उसकी माँ मेड होती थी और वहाँ पे रहता था 5 मरले में। अच्छा देखिए, आपका जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स के साथ है। अभी मुझे पता लगा कि आपकी तो कंपनी में इतनी ज़्यादा फीमेल्स काम करती हैं, लड़कियाँ। तो ये तो एक ऐसा सिलसिला है जिसमें लोगों ने आप पर गिरना ही गिरना है, बिकॉज यू आर सो हैंडसम एंड गुड लुकिंग, प्लस यू आर अ वेरी रिच मैन। औरत तो गिरती ही रिचनेस के ऊपर है। मजाल है किसी फकीर को लिफ्ट कराएगी, तो आपको कैसा लगता है, गिरती हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो मेरे ख्याल में हर जगह मौजूद होते हैं। अपने किरदार से, अपने काम से, अपने पैशन से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिल जाएं तो दिल बाग बाग हो जाता है। आज मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ। जैसे तो अल्लाह पाक जो हैं वो मेरे जितने भी मुश्किल ख्वाब होते हैं उनको भी पूरा करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा ख्वाब पूरा हुआ जो सालों के साथ मेरे साथ था। महमूद भट्टी से मिलना, उनसे बात करना, उनको देखना और उनको कहना कि मैं आपकी एक आर्डेंट फ़ैन हूँ और हमेशा आपकी इज़्ज़त करती हूँ दिल से, और मोहब्बत भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो हमारे मुल्क में ऐसा काम करें कि उनका नाम हमेशा याद रहे, हॉस्पिटल्स बनाएं, ऑर्फनेज के लिए काम करें, गरीबों के काम आएँ, उनको कौन भूल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि खूबसूरत महमूद भट्टी का जो स्टार है वो है एरीज, और मैं भी हूँ एरीज। तो बस मेरे दिल ने कहा कि लो जी सादिया माइन, आज से तुम्हारी कहानी नई वाली शुरू होगी। 2026 की सबसे खूबसूरत कहानी स्टार्ट ही आज से हो रही है, जिसमें मेरी मुलाकात हुई महमूद भट्टी साहब से, द रिच एंड फेमस फैशन डिज़ाइनर ऑफ पाकिस्तान लिविंग इन फ्रांस। खुशबुओं के शहर से खुशबू लेकर आते हैं हमारे लिए। इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया। और याद रखिएगा, ये आपने देखना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको याद रखे कि सादिया वाइन की मुलाकात हुई थी किसके साथ, महमूद भट्टी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? फाइन, एवरीथिंग ओके, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, इसलिए कि मेरा तो आज ड्रीम कम ट्रू है कि मैं, अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने फेवरेट पर्सन का इंटरव्यू करने आ रही हूँ। तो मजाक नहीं मैं भी मजाक नहीं कर रहा। पता है कि मुझे आप लोगों की जो दुआएं हैं ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अपनी खास सामान में रखे। थैंक यू। ले जी, सवालों के लिए तैयार हो जाएं। मैं तैयार हूँ। तैयार हैं? अच्छा जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ महमूद भट्टी? महमूद भट्टी एक सिंपल आदमी है। महमूद भट्टी वो है जो अपना माजी नहीं भूला। महमूद भट्टी वो है जो एक काफ के घर पे उसकी माँ मेड होती थी और वहाँ पे रहता था 5 मरले में। वो घर अभी भी मेरे पास है, ताला लगा हुआ है। मैं काफ को किराया उसका पे करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से पैदा हुआ था, इसलिए मेरी लाइफ तक वो घर मेरे पास रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ग्रेट, दिस इज़ महमूद भट्टी। यस। ओके ग्रेट, गुड टू नो दैट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि तरक्की करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तरक्की करने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ नंबर 1 अपना माजी ना भूलें। नंबर 2 आप तो मेहनत करनी पड़ती है जब किसी इंसान का आगे पीछे कोई ना हो। मैं पाकिस्तान में था, 10 साल की एज में, ईद का दिन था, पैसे नहीं होते थे, सलवार फटी पहनी होती थी, दुकानों पे जाके काम करते थे। पढ़ने के लिए सेंटर मार स्कूल जाता था, बड़ी मुश्किल से दाखिला हुआ था। ऐसे फिर अनारकली काम करता था, फिर वो एक फैक्ट्री में काम करता था। फिर महमूद भट्टी साहब को एक दोस्त मिल गया जो पढ़ता था, वो MBA करने के लिए जा रहा था बाहर। महमूद भट्टी साहब का एक सबसे बड़ा जो सिर पे हाथ है ना, वो है दाता साहब का। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मैं वहाँ पे लंगर खाने जाता था, और लंगर लेके भी साइकिल में अपनी माँ और अपनी मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, उसके लिए मैं लेके जाता था। तो महमूद भट्टी वो इंसान है जो अपना माजी नहीं भूला। महमूद भट्टी वो है, जब पेरिस गया था, -10 टेम्परेचर थी, एक जैकेट नहीं होता था, मेट्रो में सोता था। मेट्रो अंडरग्राउंड जो ट्रेन चलती है ना, उस पर। महमूद भट्टी वो है जो 2 माह गार्बेज ढूंढता था खाने के लिए, कुछ मिल जाए। ज़ुबान नहीं आती थी, पैसे नहीं थे, फैमिली नहीं थी, घर नहीं था। महमूद भट्टी ने अपनी लाइफ ऐसे शुरू की है।
لائف پہ جو انسان سمجھتے ہیں نا ایزی منی کے پیچھے چلے جائیں، وہ ایزی منی اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ میاں کہتا ہے میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنا کے دنیا میں دے دیا ہے، 2 ہاتھ 2 ٹانگیں 1 سر۔ اللہ میاں وہ بھی آپ کو کہتا ہے جب تو پیدا ہوا ہے کچھ لے کے نہیں آیا، جب تو نے جانا ہے کچھ لے کے نہیں جانا۔ جب میں اپنی مدر کی قبر پہ جاتا ہوں تو میں اپنی مدر سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں امی میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ جو انسان بچے اپنی مدر کی یا فادر کی قدر نہیں نہ کرتے، جب وہ چلے جاتے ہیں نا ہم بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے سب چیزیں دے دیں، سب سے امپورٹنٹ اللہ نے مجھے عزت دی۔ یہ پیسہ آنے جانے چیز ہے، اللہ نے عزت دی، حلال کی روٹی میں نے کھائی۔ میری ماں کہتی تھی بچے آدھی روٹی کھا لینا، پوری نہ کھانا زبان سڑے۔ اس لیے میں سمپل آدمی ہوں، جو مجھے مل جائے وہ میں کھا لیتا ہوں، وہ ہے محمود بھٹی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کھانا پینا اتنا کم ہے تبھی آپ ماشاءاللہ نظر بد دور بہت فٹ ہیں۔ میں بہت کم کھاتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسا میں نے دیکھا دنیا میں کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں فریڈم آف تھاٹ، ویسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ زندگی میں اپنے حاصل کرنا ہے، میں یہ بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے عموماً انسان کو یا تو جنونی ہونا چاہیے، یا وہ پاگل ہوگا، یا وہ کوئی ضد کر کے بیٹھ جائے گا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو آپ کے لیے؟ میرے لیے نا میں صبح 5 بجے اٹھتا تھا، 6 بجے اپنے آفس جاتا تھا، میری ٹیم آتی تھی 9 بجے، رات کو 8 بج جاتے تھے۔ کتنے آورس آپ گنے اس محنت حلال کی روٹی کمانے کے لیے۔ لیکن ہمارے آفس میں کوئی دوست کچھ نہیں آتا، وہاں پہ کام ہوتا ہے۔ آپ محنت بڑے لوگ کرتے ہیں، میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو محنت بھی کرتے ہیں، بیچارے اینڈ نہیں آ سکتے۔ جی، میری ماں کی، ان کی ماں کی بھی دعائیں ہوں گی، ان کی بھی ماں تھی، فادر تھا، بھائی تھے، بہن تھے۔ ہو سکتا ہے میری ماں کی مجھے دعائیں لگی ہوں، میں حلال کی روٹی کھاتا ہوں۔ لگی ہوں گی دعائیں ان کی، کیونکہ آپ ابھی بھی ان کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ میری ماں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے بڑی مشکل دیکھی ہوئی ہیں، اور میں ابھی تک پچھتاتا ہوں، کیونکہ ہماری ایک فیملی تھی۔ مصیبت یہ ہے جب آدمی کے پاس پیسے نہ ہو آپ کو کوئی نہیں ملتا۔ اوورسیز پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو فیملی ہے نا، وہ ان کے ساتھ ایزی منی دیکھ کے ان کے ساتھ فراڈ کرتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ میری ایک فیملی میں ایک بھائی تھا، اس نے سب سے بڑا فیملی کو تباہ کرنے والا وہ تھا۔ میری ایک بہت پیاری بہن ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اچھا، ابھی بھی میرے لیے خوبصورت بے شک۔ وہ بیچاری بس شادی ہوئی، 6 بچے ہو گئے، بڑا بچہ 8 سال کا تھا، اس کے میاں کا وہ ڈاکٹر تھا، میں پیرس بھی لے گیا، لیکن اللہ نے جو لکھا تھا وہی ہونا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کی 4 بیٹیاں ہیں، شادی شدی ہو گئی، بیٹوں بڑے ہو گئے، سارا کچھ۔ تو وہ ایک بھائی کا حق بنتا ہے، ایک حرامی نکلا ہے فیملی میں، چھوڑیں، وہ اپنی بس اس چکروں میں پڑا رہا ہے، بس کیا جائے۔ آپ کو کتنا عرصہ لگا جب آپ کو لگا کہ اب آپ محمود بھٹی ہیں، the محمود بھٹی؟ محمود بھٹی 4 سال میں پیرس بن گیا تھا۔ اچھا، میں نے صفائی کا شام کو شروع کیا تھا، صفائی سے، جی۔ پھر میں پیکٹ اٹھانے جاتا تھا، پھر میں سیل مین بن گیا، لیکن میں 24 آور مجھے پتا تھا میں نے محنت کیسے کرنی ہے۔ اوکے۔ 4 سال بعد 86 میں محمود بھٹی بننا شروع ہو گیا تھا یورپ میں۔ ماشاءاللہ۔ میرے ڈیزائن ماشاءاللہ ہٹ ہونے شروع ہو گئے، سارا کچھ۔ 87 میں 80 کنٹریز میں چلے گیا، 200 ملین ٹرن اوور ہو گئی، 80 لوگ میرے آفس میں کام کرتے تھے، سارا کچھ، لیکن میں نے اپنی محنت کبھی نہیں چھوڑی۔ اچھا، ابھی تک۔ اوکے۔
اچھا میں نے یہ نوٹ کیا ہے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں, آپ کے اوپر یہ بات نہیں آئے گی, لیکن جتنے بھی میل فیشن ڈیزائنرز کو میں دیکھ رہی ہوں وہ بہت زیادہ سسی ہوتے ہیں, ان کے بات کرنے کا طریقہ, لڑکیوں کے ساتھ کام کرنا از نو پرابلم ایٹ آل, ہم بھی مردوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن ان کی فزیک, ان کا بات کرنے کا طریقہ, چال ڈال بالکل اور ہوتی ہے. کیوں؟ یہ کیسے فیشن ڈیزائنرز ہیں؟ وہ مجھے نہیں پتہ, لیکن فیشن ڈیزائنر اس کو کہتے ہیں, وہ ہمارے اصل میں باہر ہیں کاپی رائٹس, پاکستان میں کاپی رائٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میرے لیے وہ فیشن ڈیزائنر ہے جو اپنے سر سے چیزیں نکال کے ڈیزائن بنائے. کریٹو. اگر آپ میڈیا پہ دیکھ کے تصویر لے کے وہ فیشن بنا دیں اسے کہ میں نے بنایا, تو وہ تو فیشن ڈیزائنر نہیں کہتے. ٹھیک ہے. پاکستان میں فیشن میں لے کے آیا تھا. اچھا. پاکستان میں یہ فیشن یونیورسٹی جو کالج بنا ہے, یہ میں نے بنا کے گورنمنٹ کو تحفہ دے دی تھی. اچھا. مجھے پھر ستارے امتیاز ملا تھا اس میں. پاکستان میں فیشن شو میں نے شروع کروائے تھے کیونکہ بے نظیر بھٹو مجھے پاکستان لے کے آئی تھی. اچھا. وہ کہتی تھی تجھے دنیا کی میڈیا تجھ پہ ہوتی ہے, جانتی ہے پاکستان کوئی نہیں جانتا, تو کیوں نہیں جاتا پاکستان. پھر میں نے فیشن شو یہاں پہ شروع کیے, کراچی, لاہور, اسلام آباد, لیکن اس پہ لائٹ سسٹم, آپ کے اس زمانے میں ٹی وی پروگرام نہیں ہوتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ سارا سسٹم ہے کہ 50 لوگوں کی ٹیم لے کے آتا تھا, میک اپ کے لیے, ہیئر ڈیز کے لیے, یہ سارا. تو فیشن سارا ریئل پاکستان شو میں نے شروع کروایا تھا. اچھا. اچھا مجھے بتائیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ بچپن میں دیر واز ٹف ٹائم, جسے رف پیچ کہتے ہیں, وہ رہا آپ کی لائف میں. کیا وہ آپ کو اب ماشاء اللہ کوئی کمی نہیں ہے, اللہ پاک کبھی کرے بھی نہ کوئی کمی, آپ کو وہ ہانٹ کرتی ہے کوئی بات؟ نہیں کرتی بالکل نہیں. کوئی آپ کو بچپن کے کوئی ریگریٹ یا کوئی یاد آتی ہو؟ نہیں, مجھے کوئی نہیں کرتی. مجھے میں اپنے آپ کو بڑا فخر سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. ہاں فخر تو آپ ہیں. یہی میرا اگلا کوشچن ہوگا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بتاتے ہیں یہ پاکستان کا ہے, یہ کراچی کا ہے, یہ لاہور کا ہے, لیکن آپ کے نام سے آپ کی کنٹری کو پہچانا جاتا ہے, اتنا بڑا نام ہے آپ کا. ہاں ماشاءاللہ. یہ نا صرف میری ماں کی دعائیں, تو مجھے بڑا فخر ہے. پاکستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے. پاکستان یہ بچوں کو سمجھنا چاہیے, جو ایک پولیس والے نے ایک وردی پہنی ہے نا, سپاہی نے, اس نے پہنی ہے وردی میرے ملک کی, اس کی عزت ہونی چاہیے. پاکستان میں جو بارڈروں پہ ایک فوج کا آرمی بیٹھا ہے نا, سپاہی بیچارہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے وہ شہید ہو جاتا ہے ہمارے لیے, ہم تو آرام سے سو رہے ہیں. اس لیے اس سپاہی کی, ہمارے آرمی کی عزت بھی ہونی چاہیے. جو جج صاحب بیٹھے ہیں نا, ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں, ہم اس کے پاس انصاف لینے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی بھی عزت ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں ہم اویسلی پاکستانیوں کے ساتھ بہت فراڈ ہوتے ہیں. ہاں جی. ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, مجھے پتہ ہے مجھے پاکستان سے انصاف کبھی نہیں ملے گا. یہ کتنا بڑا ایک آپ نے جملہ بولا جو کہ بالکل غلط نہیں بولا. غلط نہیں بولا, میں نے صحیح اس لیے بولا کیونکہ میں 5 سال سے ایک جنگ لڑ رہا ہوں. جی. ایک زمین لی تھی, ایک مربع مولنوال, اپنی ماں کے نام پہ یتیم خانہ بنانا تھا. میرے نام پہ کچھ نہیں چاہیے. میں نے جج صاحب کو بھی کہا تھا یہ میری زمین ہے, یہ حلال کے پیسے ہیں, یہ آپ یتیم خانے کے نام پہ کر دیں. اس پہ بلڈنگ پہ ارب 2 ارب کتنے لگیں گے یتیموں کے لیے, وہ میں بنا کے دوں گا, اور میں خود جا کے وہاں پہ سوؤں گا ایک کمرے میں. اچھا. میری ایک حسرت ہے, لیکن مجھے پتہ ہے وہ میں حسرت پوری نہیں کر سکتا. کیا ریزن بنے گا اس بات کا؟ وہ جس وکیل صاحب کو دیا تھا اس نے اپنی بیوی کے نام پہ زمین کر دی. اس کا بیٹا جو ایپلیکیشن میں لگا ہے ONG گروپ کا, وہ مل کے فراڈ کرتے ہیں, ان کے تعلقات ہیں. یہاں سے اوپر سے فون آتا ہے, سب فیلیں غائب ہو جاتی ہیں. جج صاحب جس کے پاس میں انصاف لینے کے لیے جاتا ہوں وہ ترہیاں ڈال دیتا ہے. جج صاحب بس میں ابھی تک کوئی 2.5 کروڑ کی چٹیں لگا چکا ہوں, عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں, وہ خود میاں بیوی اور پیش نہیں ہوتے. اور مجھے پتہ ہے مجھے انصاف نہیں ملنا, لیکن میں اپنی مدر کے پاس قبرستان میں جاتا ہوں, اس کو میں کہتا ہوں ماں میں تیرے لیے جنگ لڑ رہا ہوں, مجھے تیرا یتیمانہ نہیں بنے گا. اچھا میری تو یہ دعا ہوگی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ثانیہ عطا فرمائے, اور وہ جو وکیل اور اس کی بیوی ہے اس کی تو خیر یہاں بھی نہیں ہونی اور اوپر بھی نہیں ہونی, کیونکہ یتیم خانے کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ہیں کیا, نعوذ باللہ. کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کو اللہ میاں سمجھائے.
جب ہم پیدا ہوئے تھے کچھ لے کے نہیں آئے تھے، جب ہم نے جانا ہے کچھ لے کر نہیں جانا۔ بے شک بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پھر بھی والی بات آتی ہے نا، میں آپ کو ایم بھی کہوں گی جس کا نام ہے محمود بھٹی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے جس کہتے ہیں کوئی شہر نہیں چھوڑا، کوئی دنیا کا ملک نہیں چھوڑا۔ 80 کنٹریز میں میرے 80 آفس کنٹریز کا مطلب ہے خواب و خیال کی بات ہے دیکھی کہ ہوئی ہیں 80 ساری۔ ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں آپ نے تو ہر جگہ لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے کیا ایسا دیکھا جو ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے اور باہر کے ممالک میں ہے لوگوں میں؟ باہر جو ہے نا، یہاں پہ بھی ہمارا بہت پیارا ملک ہے، اس کو اگر چینج کیا جائے۔ جی باہر کے ملکوں میں آپ کو انصاف ملتا ہے، وہاں پہ بڑے غلط کام ہوتے ہیں، لیکن جسٹس سسٹم بڑا پکا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے۔ دنیا میں۔ ہمارا ملک میں ہمیں پتہ ہے ہمیں انصاف، اوورسیز پاکستانیوں کی 99% جو فراڈ ہوتے ہیں نا ان کی فیملیاں کرتی ہیں۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانی جو ہے نا بیچارے یہ سب بہت محنت کرتے ہیں، بیچارے بوٹوں پہ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں صرف پیسہ روزی کمانے کے لیے۔ جی اگر آپ ذہنی سمجھ لیں نا، ہم نے ان لوگوں کی عزت بھی کرنی ہے بے شک۔ تو وہ آدمی ترقی کر جائے گا، کیونکہ اللہ میاں نے ہمیں سب کو ایک جیسا بنایا ہے، ایک تھوڑا سا ایسے ہے، تھوڑا سا ایسے ہے۔ میں نے کبھی وہ نہیں سوچا تھا کل یہ بھی محمود بھٹی بن سکتے ہیں۔ بالکل ان پہ آپ کو جیلس نہیں ہونا چاہیے، ان کو فخر کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مصیبت ہے ہم ایک نیچر ایسے بنی ہوئی ہے جیلزی میں، اس کو آپ چینج نہیں کر وہ کبھی چینج ہوگا نہیں، ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ حاسدین ہیں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ میں ایک بات نوٹ کی ابھی بیٹھے بیٹھے کہ آپ ماشاءاللہ نا جسٹس کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، ہاتھوں کا استعمال، چہرے کے ایکسپریشنز، آنکھیں کیا بولتی ہیں آپ، یعنی یو آر ٹاکنگ پرسن، سر سے لے کے پاؤں تک یو اسپیک، ایوری تھنگ اسپیکس، جہاں تک میرا میں دیکھ رہی ہوں، آپ کے ہاتھ، آپ کا لباس، آپ کے جوتے، ایوری تھنگ اسپیکس، آپ کے بال اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ بھی بولتے ہیں۔ اچھا میں نے کیونکہ ایک ایجوکیشنسٹ ہوں تو میں نے یہ دیکھا، آئی واز اے پرنسپل آلسو، کہ ہم بچوں کو نہ سکھاتے تھے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ یو ونڈر واٹ یو آر، سو ایکشن سکھاتے تھے۔ تو وہ آپ میں کیسے آئے ہیں؟ یہ تو بچوں کو آتے ہیں، تو آپ تو اندر سے اس لیے مجھے آئے ہیں کیونکہ میں نا دنیا کی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، نہ میں پرنسپل تھا، نہ میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا، نہ میں پروفیسر تھا۔ جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے، پاکستان میں لیمپس یونیورسٹی، نیکسٹ یونیورسٹی، آغا خان یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، ایف بی آر، اسٹاف کالج، یہ سب میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے دنیا کی، یہ میں پاکستان کا بتا رہا ہوں۔ تو میں لیکچر دینے کے لیے میں جاتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں فیوچر بچوں کو، لوگوں کو ہماری لائف کیسے چلے گی۔ ٹھیک ہے۔ ہر آدمی محمود بھٹی بن سکتا ہے، لیکن اللہ میں کہتا ہے تو حلال کی روٹی کھا، جو تیرا حق بنتا ہے، کسی کا حق نہ چھینو۔ بے شک۔ یہ محمود بھٹی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس پہ 3 سنیما موویز لائف میں جوش نے پیرس میں بنائی، اچھا جو ہٹ گئیں۔ واو۔ یہ محمود بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، جس کو ستارہ امتیاز، حلال امتیاز پاکستان گورنمنٹ نے دیا، ان کا میں تھینک یو ویری مچ، ان کا میں شکر ادا ہوں۔ وہ محمود بھٹی ہے جس کو دنیا سے 8 ستارہ امتیاز، حلال امتیاز مل چکے ہیں۔ میں جج 10 ملکوں میں رہ چکا ہوں، مس رشیا، مس اٹلی، مس لندن، یہ سب کے۔ یہ بہت، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں اس پہ آؤں گا۔ یہ وہ محمود بھٹی آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس پہ 2 دفعہ ٹائم میگزین کور پہ آیا ہے۔ بے نظیر پہ 1 دفعہ آیا ہے، جی۔ عمران خان پہ 1 دفعہ آیا ہے، مجھ پہ 2 دفعہ آئے ہیں۔ تو اس لیے مجھے صرف آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، مجھے کچھ نہیں بننا، میں صرف آپ کی دعاؤں سے چلتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ میں نے یہ بھی پوچھنا تھا، جیسے یہ آپ کا جملہ جو ہے میں نے نوٹ کیا کہ یو سے دیٹ اگین اینڈ اگین، دعاؤں کے بارے میں اتنا زیادہ آپ کو اس کے اوپر مکمل بھروسہ ہے دعا کے اوپر، کیونکہ وہ تو اللہ پاک سے مانگتے ہیں ہم، آپ کو بھروسہ ہے مکمل؟ مجھے مکمل بھروسہ اس لیے کیونکہ میں جب پاکستان آتا ہوں یا دنیا میں جاتا ہوں، لوگ تصویریں لینے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، میں نے یہ چیزیں کبھی سوچی نہیں تھی، تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا، آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اوکے۔ اچھا آپ نے تو ماشاءاللہ وہی میں نے کہا دیٹ یو ہیو سین لائف، آپ نے زندگی کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔
تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ زندگی تو رولر کوسٹر ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے. جب انسان منی ٹریک اس کے پاس کم ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کے اپنے نہیں بھی ہوتے وہ بھی اس کو جفیاں ڈال کے مل رہے ہوتے ہیں، پیسہ بولتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے عزت ہوتی ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے پیسے کی وجہ سے عزت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پیسے کی وجہ سے. اس لیے میرا تو ایکسپیرینس ہے، پہلے مجھے کوئی سلام نہیں کرتا تھا. میری مارکیٹ جو پیرس میں 5000 ڈیزائنر بیٹھا ہوا، وہاں پہ محمود بٹی صاحب اکیلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 5000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس مارکیٹ میں جب میں جاتا تھا تو جب میں صفائیاں کرتا تھا، پیکٹ اٹھاتا تھا دکان پہ آرڈر دینے کے لیے، تو لوگ ایسے گزرتے تھے، سوری نہیں کرتے تھے. اب میں اتنی دور گزرتا تو ہر بٹی بندہ شکل دیکھ کے وہ کہتا ہے سوری سوری بٹی صاحب سوری. تو وہ نا پیسہ بڑی بری چیز بھی ہے، لیکن پیسہ آپ کو چاہیے بھی لائف میں، بالکل رہنے کے لیے، سونے کے لیے، کھانے کے لیے، فیملی کے لیے، یہ سارا کچھ پیسہ آپ کو چاہیے بھی. جی اگر آپ کہیں تو ہم نیشنل ہاسپٹل پہ آ جاتے ہیں. آپ جی بالکل آئیے. یہ نیشنل ہاسپٹل بنانے والا میں ہوں، مین شیڈ روڈ میں ہوں. ٹھیک ہے. یہ نیشنل ہاسپٹل کے 12 کمرے تھے، یہ بینکٹٹ ہو گیا ہوا تھا. اوکے. اس کو میں نے بنایا، پیچھے بلڈنگ میں نے بنائی، فارمیسی، لیب، پارکنگ پلازا، کیا نام ہے، لیب، سب چیزیں بنانے والا محمود بٹی صاحب ہیں. اچھا. ایک سی او وہ تھی، وہ جو میں پی سی ہوٹل میں 32 سال ٹھہرا ہوں. اچھا. وہ آ کے لابی میں 3 گھنٹے وہ اور اس کا میاں میرا انتظار کرتے تھے، محمود بھائی محمود بھائی محمود بھائی، بہن بن جاتے ہوں. سب سے زیادہ وہ چھری مارنے والی وہ عورت تھی، کیونکہ میں چلے گیا تھا واپس. ثاقب نثار وہاں پہ آیا، ہاں جی. اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میری ڈیورس ہو گئی. ساری دنیا کو اس ویڈیو کا پتہ ہے، بڑا مشہور ہوا تھا اس کیس. وہ سی او نے 2 ہاتھوں سے کیش پیسہ غائب کرنا شروع کر دیا. ہم باہر کرتے ہیں کمپنیوں میں ایسے کاروبار، میں تو غلط چیز مانگ ہی نہیں رہا. میں تو کہتا ہوں مجھے اکاؤنٹ دے دیں آپ، میں نے اکاؤنٹ نہیں دینے، میں سی او ہوں. اس کا کام ہے 2 ڈائریکٹروں کو اپنے ساتھ ملا کے میں سی او بن جاؤں، ان کو کیش پیسہ دے گی، ان کو کیش دے گی، کیونکہ اس نے ووٹ ان کا لینا ہے. ٹھیک ہے نا. محمود بٹی صاحب بھائی جو ہے وہ ختم ہو گئے، چھری ماری، تو جا میں جان. اس نے کر لیا قبضہ ہاسپٹل میں. اپنی 2 بیٹیوں کو وہ لے آئی، جن سے جعلی ڈگریاں لے کے بٹھوا دیا وہاں پہ. میاں اس کا سگار پیتا ہے میرے پیسوں سے. سی او شنل کے بیگ، وہ کیا نام ہے، قطر ایئر ویز کے فرسٹ کلاس کی ٹکٹیں لے کے وہ باہر جاتی ہے، لوگوں سے کمیشنیں لیتی ہے، مشینوں لیں گے، بورڈ کو پتہ بھی نہیں ہے اس کا. سی او وہ بن گئی فرعون. رات کو لاہور میں نے 10 کھانے کھانے ہیں، میری بیٹی ایک نے 10 کھانے کھانے ہیں، میری دوسری بیٹی نے 10 کھانے کھانے ہیں، میاں نے 10 کھانے کھانے ہیں، تعلقات بنانے کے لیے. صرف اوپر سے میں فون کروا سکتی ہوں. میں نے شنل کے بیگ پہننے ہیں، میں نے جور کے بیگ پہننے ہیں، میں سی او. ٹھیک ہے نا. اب میں ہاسپٹل جب جاتا ہوں، آج میں گیا ہوں تو میرے ساتھ بدماشی ہوئی وہاں پہ. میں نے دانتوں کو چیک کروانا تھا، میں کبھی گیا نہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ اس نے جو بدماش سیکورٹی والے رکھے ہیں وہ آج آئے، آپ کیوں آئے اس ہاسپٹل میں، آپ کون ہیں، آپ ہمیں چیک کروائیں، آپ مالک ہیں یا نہیں، آپ مجھے پیپر چیک کرائیں. اس سی او کے میں پوچھتا ہوں. اب میں ایف بی آر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، 2 ماہ ہو گئے ہیں، ایف بی آر کو بٹھوانے والا میں ہوں. ان کے کوڈ چیک کریں. جی. اگر ایف بی آر، اگر ہم ٹیکس نہیں پے کریں گے تو گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ بے شک. سڑکیں کیسے بنے گی، لائٹ کیسے آئے گی، وہ لوگوں کو تنخواہ کیسے دیں گے؟ ایف بی آر کو بیٹھنا چاہیے وہاں پہ، ان کے اکاؤنٹ چیک کریں. میں تو اکاؤنٹ چیک کروا رہا ہوں نا. اگر تیرے پاس تو نے فراڈ، چوری، فراڈ تو نے سی او تو نے نہیں کیا تو تو اکاؤنٹ دکھا دے. 100% جا کے تو اسٹے آرڈر کیوں لیتی ہے؟ بالکل. میں نے اس پہ کیس کیا. یہاں پہ انسپیکٹر بٹھائیں، میں نہیں بیٹھنا چاہتا. ٹھیک ہے. انسپیکٹر بتائیں، ان کے اکاؤنٹ چیک کریں. میں تو کوئی غلط چیز مانگ ہی نہیں رہا.
ٹھیک ہے نا, میں تو لیگل جو میرا حق بنتا ہے وہ میں مانگ رہا ہوں. وہ جج صاحب یہاں پہ اسٹے آرڈر, وہ کہتی ہے میرا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں بڑے لوگوں کو جانتی ہوں, میں اوپر سے فون کروا رہا ہوں کہ نہ پولیس والے پرچہ کریں گے, نہ جج میرا کچھ کر سکتے ہیں, نہ FBI کچھ کر سکتی ہے, کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں CEO میں اپنی اوقات بھول گئی ہوں. ٹھیک ہے نا. اب میں گورنمنٹ سے ایک سوال کرتا ہوں, آج جو میرے ساتھ میں ویڈیو آپ کو دے رہا ہوں جی ضرور. وہ آپ نے ویڈیو اس پہ لگانی ہے, جی. دیکھنا ہے جو مین شور روڈ نیشنل ہاسپٹل کا اس کے ساتھ کیا آج بدتمیزی ہوئی ہے وہاں پہ, اس نے سیکورٹی والے بدماش اپنے وہاں پہ رکھے ہیں. یہ بدماشی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ گورنمنٹ پاکستان سے میرا ایک بہت بڑا سیریس سوال ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہمیں پیسے بھیجیں, آپ دیکھیں محمود بھٹی کے ساتھ یہ قبضے گروپ بن گئے ہوئے ہیں یہاں پہ. اگر میں اپنا ایک پرچہ نہیں کروا سکتا, وہ کہتا ہے جی SP کہتا ہے مجھے اوپر سے فون آ گیا ہے. اگر محمود بھٹی صاحب اپنا ایک پرچہ نہیں کروا سکتے, عام اوورسیز پاکستانی پاکستان میں کیا کرے گا؟ میں سب اوورسیز پاکستانی کو کہتا ہوں آپ بہت محنت کرتے ہیں, دنیا میں -10 ٹیمپریچر ہوتا ہے, کھانے کے لیے زمینوں پہ سوتے ہیں, آپ دھیان سے پاکستان پیسے بھیجیں, آپ کی جزاتوں پہ قبضے ہوں گے, آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. جو جج بیٹھے ہیں نا انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے, وہ سیٹوں پہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ کیا ہے. مجھ محمود بھٹی صاحب پہ اب 46 کیس بنے ہوئے ہیں. ڈونٹ ٹیل می دیٹ. یس. آپ پر خدا کے واسطے. محمود بھٹی صاحب میڈیا پہ بولتے ہیں تو وہ وکیل ہیں, وہ ان کا کچھ جانا نہیں ہے, روز نیا کیس نیا کیس نیا کیس. لیکن میں اس کو بھی کہتا ہوں تو نے جب قبرستان جانا ہے نا, یہ ساری زمین اپنے ساتھ لے جانا, وہاں پہ ایک محل بنانا, ایک لوپ بن جائے, ہم آ کے وزٹ ریکور پہ ہم وزٹ کیا کریں گے. بالکل صحیح. اور نیشنل ہاسپٹل کے CEO کے بھی میں کہتا ہوں اللہ تو اپنی زندگی میں پے کر کے جائے گی جو تو نے فراڈ کیا, جو تو نے لوگوں کے بل جعلی بل لیتی ہے. وہاں پہ 2 ارب کی ٹرن اوور ہوئی ہے, 2 کروڑ کا پروفٹ شو کیا ہے. صرف میں نے گورنمنٹ کو ٹیکس پے نہیں کرنے, اس لیے وہ افسروں کو جا کے تحفے دے دیتی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ کہتی ہے میرا کچھ نہیں جانا, میں نے تحفے دے دینے شک بیویوں کو, رات کو کمیٹیاں پالنی ہیں اور میں نے تحفے دینے ہیں بیویوں کو. اس لیے نہ محمود بھٹی صاحب کچھ نہیں کر سکتے, میں مالک ہوں. اچھا مجھے آپ بتائیں, آپ گانے سنتے ہیں؟ بالکل. میوزک سے آپ کو شغف ہے. اچھا اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کون سا گانا ڈیڈیکیٹ کریں گے, اپنے ہی آپ کو؟ میں اپنے آپ کو میں کبھی نہیں کر سکتا. میں یہ امیتابھ بچن آئی نو ویری ویل, شاہ رخ آئی نو ویری ویل, دوست ہیں میرے بڑے قریبی. ان کا ایک گانا تھا, وہ میں نے 4 فلمیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. اچھا. سلسلہ, شولے, کبھی کبھی اور دیوداس. اچھا. یہ بھی میری بہت پیاری میرا دوست ہے, اس کی وائف نے مجھے تحفے دیے تھے. اچھا. اور کبھی کبھی کی میں کہانی سنا دوں, میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, انڈین مووی لگاتے تھے تو میں ایسے باہر کھڑا ہوتا تھا. تو مجھے ایک لڑکا کہ تو نہیں آ رہا, میں کہا یار پیسے نہیں ہے ٹکٹ کے لیے. وہ مجھے پکڑ کے لے گیا وہ مووی دکھانے کے لیے. پھر جب وہ گھر بن گیا, وہ VCR آ گئے, پھر میں سارا دن وہ دیکھتا رہا. میں کہ یار اندازہ کرو کبھی کبھی, وہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں سنیما کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا. یہ نا سب سے امپورٹنٹ لائف کی ایک لائف ہوتی ہے آدمی کو جو یاد کرتا ہے چیزیں. تو یہ 4 فلمیں میں نے دیکھی. اچھا بس ابھی تھوڑے دن ہوئے میں اپنی وائف کے ساتھ سلسلہ پھر دیکھ رہا تھا. وہ سلسلہ پھر میں دیکھ رہا تھا. اچھا کیوں یہ 4 ہی کیوں؟ یہ 4 ہیں کیونکہ میں نے 4 وہ دیکھی ہیں جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے. اچھا اچھا. ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ دیٹ اللہ نے سب کچھ دیا, اللہ پاک ہمیشہ قائم رکھے, کیسا لگتا ہے آپ کو, کیا کس طرح کی فیلنگ آتی ہے؟ مجھے وہی فیلنگ ہے جو میں 0 پہ تھا, میں چینج نہیں ہوا بالکل. میرے جو لڑکے یہاں پہ کام کرتے ہیں نا, تو میں بتا رہا تھا یہ میری فیملی ہے. بے شک. ہم اکٹھے رہتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار مفلر پہن لے یا جلابے پہن لے, آپ کھانا کھا لیں, بعد میں مجھے دے دیں. یہ میری فیملی, ہم اکٹھے رہتے ہیں. اچھا. یہ میری فیملی ہے. اس کا مطلب ہے آپ چینج نہیں ہوئے. یہ میں نے جب جانا نا تو قبرستان یہی لے کے جائیں گے مجھے. ہاں ہر آدمی نے جانا ہے. یہ پتہ کہ یہ انسان کو سمجھ ہونی چاہیے. وہ پتہ کہ کہتے ہیں اس کو بیماری ہو جائے گی, مجھے نہیں ہونی. آئی نو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ سب چیزیں مینٹل آپ کو ہونا چاہیے.
بالکل کرنا چاہیے. آپ گانا تو دیں نا اپنے آپ کو, کیا ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. مائی بیوٹیفل. یہ تو بہت ہی پیارا گانا آپ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا اور سین بالکل, گانا کبھی کیا. کبھی مجھے دل میں خیال آتا ہے. ہاں بہت اچھے. اچھا میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں, ماشاءاللہ نظر نہ لگے یہ بلش کرتا ہے, اس کا رنگ ریڈ ہوتا ہے, کوئی بوٹاکس, کوئی ٹیکے, کوئی کیا آپ نے جیسے ساری دنیا کر رہی ہے؟ نہیں, اللہ میاں کہتا ہے جو میں نے تجھے خوبصورت بنا دیا نیچر ہے نا, تو اس کو چینج نہ کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر میں کالے وال شروع کر دوں, یہ کر دوں نا, تو وہ نہیں. اللہ میاں جو کہتے ہیں نا وہ نیچر چیزیں جو نہیں ہوتی ہیں نا, تو وہ نیچر لائف میں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہے. ماشاءاللہ نظر بہت دور, آپ کے بال بہت حسین ہیں, بہت خوبصورت ہیں. اور یہ آپ نے رنگ بڑی حسین پہنی ہوئی ہے, آپ کے بریسلیٹس بڑے اچھے ہیں, کفس بڑے حسین ہیں, میں نوٹ کرتی رہتی ہوں زوم کر کے. آپ نے انگوٹھی کا پوچھا تھا. ہاں میری زندگی میں 2 آدمی اللہ کے بعد ہیں. اچھا ایک خاشوانی صاحب, اچھا, پتہ نا کون ہاں ہے؟ بالکل پتہ, انہیں کون نہیں جانتا. انہوں نے مجھے انگوٹھی دی تھی. اچھا اس نے مجھے اسکول سکھایا تھا, بیٹے تو نے غلط چیزیں کبھی نہیں کرنی, تو نے وہ کھانا ہے جو تیرا حق بنتا ہے, اور تو نے محنت کرنی ہے. اچھا ماشاءاللہ. دوسرا تھا نجیب اللہ ملک. اوکے. اس نے مجھے کہا تھا, محمود تو نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھانا, غلط چیزیں نہیں کرنی, اپنی لائف میں فائٹ کرنی ہے, اور تو نے حلال کھانا ہے جو تیرا حق بنتا ہے. بالکل صحیح اس ہے. کا حق میں نہیں کھا سکتا, وہ اللہ میں بھی وہ پسند نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. تو ان 2 لوگ میری لائف میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا دیکھیں, آپ کا جو کام ہے نا وہ بہت زیادہ فیمیلز کے ساتھ ہے. ابھی مجھے پتہ لگا کہ آپ کی تو کمپنی میں اتنی زیادہ فیمیلز کام کرتی ہیں, لڑکیاں. تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں لوگوں نے آپ پر گرنا ہی گرنا ہے, بیکاز یو آر سو ہینڈسم اینڈ گڈ لکنگ, پلس یو آر اے ویری رچ مین. عورت تو گرتی ہی رچنس کے اوپر ہے. مزہ آ رہا ہے کسی فقیر کو لفٹ کرائے گی, تو آپ کو کیسا لگتا ہے, گرتی ہیں؟ پتہ کیا ہے, میرا صرف لڑکیوں کے ساتھ کام ہے. جی ہزاروں لڑکیاں میرے پاس کام کرتی, خوبصورت سے خوبصورت. بے شک. اللہ میں کہتا ہے میں نے تجھے دیا دماغ, ہر چیز تو نے لے کے چلنی ہے ایک لمٹ پہ. جو میرے پاس آفس میں لڑکیاں کام کرتی ہیں ایک لمٹ پہ, ٹھیک ہے, 9 سے 6 بجے تک, اس کے بعد اس کی اپنی لائف, میری اپنی لائف. بالکل ٹھیک ہے. جو فیشن شو دنیا میں لے کے جاتا ہوں, 50 لڑکیوں کی ٹیم جاتی ہے, لیکن وہ میری ایک مینیجر ان کو کنٹرول کرتی ہے, کبھی بھی اس کو مکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جو ایک باس اپنی ان چیزوں کو مکس کرے گا نا, وہ ہوتا ہے تباہ. مکس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کریں, واٹ ڈو یو مین؟ مکس کے بارے میں, اگر آپ, وہ لڑکی آپ کے پاس کام کرتی ہے, وہ ماڈل بننا چاہتی ہے, تو وہ بیچاری ویسے بچی ہے, سارا کچھ آپ کو اس کو جو مرضی ڈریم دکھا دیں, جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ, وہ اللہ میں ان کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میری 2 بیٹیاں. اچھا ماشاءاللہ. ایک میری بیٹی چھوٹی جو وہ شنل کی ماڈل ہے, دنیا میں بڑی مشہور. دوسری میری بیٹی ابھی ڈاکٹر بنی ہے. بیٹا میرا لوئی ویتون, شنل, نائکی, ریبین کا ماڈل ہے. اگر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں نا, تو اس لیے پھر آپ دوسری بیٹیوں کی بھی عزت کریں گے. بے شک ایسا ہے. میری وائف ہے, میں اسے بہت پیار کرتا ہوں. گریٹ. میری وائف کو میں نہیں چاہتا کوئی دیکھے, نہ میں کسی اور کو دیکھوں. ہاں زبردست. یہ انسان کو سمجھنی چاہیے چیزیں. اگر آپ کسی کی وائف کی نظر دیکھیں, تو پھر خود کیوں کہتے ہو میری وائف کو کوئی نہ دیکھے؟ بالکل بالکل ایسا. اس لیے اللہ میاں نے ہم لوگوں کو بلایا ہے, اللہ نے ہمیں دماغ دیا, تو دماغ کو استعمال کریں اچھے طریقے سے. تو دیٹ از ناؤ another question goes. آپ رہتے ہیں فرانس میں, ماشاءاللہ نظر بدو, میں آپ کی وہ دیکھتی ہوں, امپائر کہتی ہوں میں اس کو. تو جو میں آپ, کیونکہ میں نے آپ سے کہا میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, اب سے نہیں ڈیکیڈز گزر گئے, تو آئی آلویز یوز ٹو تھنک کہ کیسے یہ نام ایسے اوپر گیا, کیا کیا آپ نے, کیا چیز تھی؟ میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے محنت بہت کی. بڑے لوگ محنت کرتے ہیں, ابھی تک کرتے ہیں, لیکن بیچارے نہیں آ سکتے.
لیکن میری ماں کی دعائیں تھیں, آپ لوگوں کی دعائیں تھیں. جو محمود بھٹی صاحب کبھی فیشن ڈیزائن اسکول پڑھنے نہیں گئے, ٹھیک ہے, آ کے ڈیزائن بنانے شروع کر دیے. محمود بھٹی صاحب کبھی پینٹنگ پہ نہیں گئے تھے, وہ بنانے شروع کر دیے. محمود بھٹی صاحب کبھی آرکیٹیکٹ نہیں بنے, وہ گھر بنا دیا پکڑ کے, اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے رکھنا ہے. یہ چیزیں بنانی نہیں, ان کو رکھنا بھی ایک آرٹ ہے. بالکل ایسے ہی, ایسے پکڑ کے فضول چیزیں نہیں رکھ سکتے. اس کو لائٹ لگانا بھی ایک آرٹ ہے. اس کو سب چیزیں آرٹ ہے, یہ اللہ نے سکھائیں, لیکن میں نے سیکھی اور محنت کی بات. اچھا, another question. جیسے ہم انسان جب اللہ پاک اس کو بہت زیادہ عزت اور نام دیتے ہیں تو نارملی وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں. اگر آپ ایسا لکھیں گے تو کون سا اس میں؟ لکھی ہیں 3 بکس. اچھا, لکھی ہیں اباؤٹ یور سیلف؟ تو مجھے آپ نام دیجیے گا تاکہ میں پڑھنا شروع کروں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ابھی تو آپ لکھ چکے ہیں, تو اس میں کبھی ایسا آپ کو فیل ہوا کہ دیر از سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, کوئی ایسا ذکر, کوئی ایسا چیپٹر, کوئی ایسی اسٹوری؟ نہیں, میں نے اپنی ساری اسٹوری بکس میں لکھی ہے. ابھی میری ایک نئی بکس آ رہی ہے. اچھا, وہ میں نے لکھ رہا ہوں سہیل بریش کے ساتھ. اچھا, تو وہ سارا میں خود لکھ رہا ہوں. تو بک جو لکھتا ہے نا آدمی, اس پہ سارا سچ بولتا ہے. اگر آپ بکس پہ ایک لفظ جھوٹ بولیں, یہ کریں, جو میں نے لکھی ہیں بکس میں ابھی یہ دیتا ہوں آپ کو. ہاں جی پلیز. تو وہ نا بکس پہ آدمی بتاتا ہے آدمی کیسے لائف پہ چلتا ہے, کیسے بیٹھتا ہے, کیسے بس پہ پیسے نہیں ہوتے اس کے پیسے چھینتا ہے, یہ کالج میں جاتا ہے, یہ سارا کچھ. دس از اے ریئل اسٹوری. اس لیے جوش نے 3 سنیما موویز میری لائف پہ بنائی. بڑی بات ہے ویسے. آئی وانٹ کہ سب کو پتا ہو کہ آپ کیا بلا چیز. یہ بلا چیز نہیں, میرے لیے سب سے یہ امپورٹنٹ ہے. میں کبھی فراڈ نہیں کرتا. اچھا, واو. کبھی کسی کے پیسوں پہ نظر نہیں رکھتا. کبھی میں جھوٹ نہیں بولتا. اور میں خوش ہوتا ہوں کوئی آدمی ترقی کرے تو میں کہتا ہوں یار اس نے ترقی کی ہے, وہ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, اس کو خوشی ہونی چاہیے, جیلس نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیسا لگتا ہے, زندگی کیسی لگتی ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ ایک, اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک کے نوازے ہوئے انسان ہیں. یو ہیو ایوری تھنگ ان لائف. از دیر اینی تھنگ دیٹ یو مس؟ سب کچھ ہے. اچھا, کیا؟ اپنی مدر کو. اچھا, اس میں سے نکلے نہیں ہیں آپ؟ نہیں. اچھا, انہی کے ساتھ رہتے ہیں. کیا نام تھا آپ کی ماما کا؟ رضیہ سلطانہ. اچھا, رضیہ سلطانہ. واو, اتنا زبردست ہسٹوریکل نیم. میں اس کو بہت مس کرتا ہوں, پچھتاتا رہتا ہوں. کیوں پچھتاتے ہیں؟ اس کی خدمت نہیں کر سکا, ایک فیملی کی وجہ سے. اچھا, وہ کون تھی فیملی؟ وہی جو فیملی جاری ہوتی ہے نا. جی جی. اچھا, میں نے لیکن اب میری سسٹر ہے. اچھا, میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں. بس سبلنگس کا رول جو میں نے دیکھا اپنی لائف میں وہ بڑا خطرناک دیکھا. میں نے بہن بھائیوں کو اپنے, خاص طور پہ ان بہن بھائیوں سے نفرت کرتے دیکھا جو کہ نکل جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو ساری چیزیں نواز دیتے ہیں. دولت آ گئی, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا, زیورات آ گئے, نام آ گیا, تو میں نے سبلنگس کو ان سے جلتے ہوئے دیکھا ہے, حاسدین میں. لیکن میں ان لوگوں کو, یہ میرا میسج ہے, فیملی جو ہوتی ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میرے یار دوست ہیں, بہت قریبی یار دوست ہیں, میری فیملی سے بھی اچھے ہیں, جو مجھ پہ جان دیتے ہیں. بچپن سے میرے دوست ابھی تک وہی ہیں جو, ٹھیک ہے. کبھی کسی سے حسرت نہیں کرنی چاہیے, اس سے خوشی ہونی چاہیے. اگر وہ آپ سے آگے چلے گیا نا, آپ اس کی پیسوں پہ نظر نہ رکھیں, اس کی بےعزتی نہ کریں. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے کسی کا حق نہ ماریں. جو انسان آپ کے پاس, جو ملازم آپ کے پاس کام کرتے ہیں نا, وہ آپ کی جان ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے لیے جان دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بٹن دبائے وہ چائے لے آتے ہیں, وہ کریں. تو ان بیچاروں کی بھی عزت بہت امپورٹنٹ ہے, میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, آپ کی پرسنل جو ایک ذات ہوتی ہے جس کو صرف ہم ہی جانتے ہیں کہ ہماری ذات کیا ہے, وہ کیا ہے؟ آپ اپنی ذات کو جانتے ہیں؟ نہیں, مجھے یہ پتا تھا ہم بٹی ہیں, مجھے نہیں پتا باقی. نہیں, ذات سے مراد ہے سول, اسپرٹ. جیسے میں سعدیہ وائن ہوں تو میں اپنے آپ کو جانتی ہوں کہ میں کون ہوں. میں اپنے آپ کو بالکل میں جانتا ہوں میں کون ہوں. مجھے پتا ہے محمود بھٹی صاحب بہت سمپل آدمی ہے. اچھا, ملنگ آدمی ہے, مجھے جو مل جائے گا میں کھا لیتا ہوں. اچھا اچھا. اب آپ مجھے یہ بھی بتائیں ایک بات
کہ کیا کہیں گے آپ ہمارے پاکستانی جوانوں کو؟ میں پاکستانی جوانوں کو، بچوں کو یہی ان کا میسج یہ میسج ہے آپ کے لیے. ہمارا بہت پیارا ملک ہے. اگر آپ محنت کریں گے یہاں پہ بھی آپ کو بڑی چیزیں مل جائیں گی. اللہ میاں کہتا ہے آپ نے حلال کی روٹی کھانی ہے جو آپ کا حق بنتا ہے. کسی کو پیسوں پہ نظر نہیں رکھنی. یہ بھی جو کیمرہ مین کھڑے ہیں نا میرے سامنے، ان کی بھی فیملی ہے، یہ بھی انسان ہے، جی یہ بھی محنت کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ان کو رکھا تو ان کا حق پورا ہونا چاہیے، ان بالکل کی صحیح. تنخواہ پوری ہونی چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے. اس پہ کسی کے تنخواہ پہ نظر پہ پیسے نہیں رکھنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. اگر ان کا کوئی مصیبت ہے تو آپ کے پاس وہ کام کرتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کے ساتھ چلیں، اس کی ہیلپ کریں. بے شک. سارا کچھ. بے شک. تو جو میں کرتا ہوں میرے لیے یہی میری فیملی ہے. ریپ اپ میں آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا. اب ماما کا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے اور چاہت ہے. اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے آپ کی محبت کو. کبھی کوئی لاس لگا آپ کو کہ آپ کی ذات میں، آپ کی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی یا دھوکہ ہو گیا یا کیا ہو گیا اپنی ذات کا زندگی میں؟ نہیں، اللہ نے مجھے سب چیزیں دی ہیں. اچھا. اللہ نے مجھے سب چیزیں دی ہیں، لیکن صرف میں پاکستان میں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جی جو اوپر سے فون کرواتے ہیں، ان کے لیے میسج ہے پلیز. ہم اوورسیز پاکستانی دنیا میں بہت محنتیں کرتے ہیں، ہمیں اپنے ملک میں غریبوں کے لیے کام کرنے دیں. آمین. اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. آمین. اللہ کرے کہ آپ کو جو زمین ہے جو آپ نے یتیموں وہ کے بھی لیے لی نیشنل ہے، ہاسپٹل میں آج آپ کو ویڈیو دیتا ہوں، آپ ابھی نے دیں گے. لگانی ہے. دیکھیں یہ ایک مالک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل واقعی مالک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ہم اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. نہیں، مجھے پریشر ہے. صرف میرے لیے یہی امپورٹنٹ ہے، آپ صرف دعا کریں. وہ دعا آپ کے ساتھ ہے، لیکن مجھے خوشی بڑی ہو رہی ہے آپ سے مل کر. اور یہ ابھی جو میں انٹرو دوں گی نا ابھی تھوڑا سا آپ کا، وہ یہ ہوگا کہ آئی ایم سو ہیپی بیکاز مائی ڈریم کیم ٹرو. اور سب سے بڑی بات ہمارا ستارہ ایک ہے. واو. تھینک یو. تو مجھے بس صرف آپ لوگوں کی، ان لوگوں کی جو دعائیں نا، یہ میرے ساتھ ہیں. یہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. اب تو یہ نام کے ساتھ جائیں گی. محمود بلٹی کے لیے اللہ پاک پھونک گئی پھونک. میں تو ایسے ہی کروں گی کیونکہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے اور آپ اس طرح ہی خوبصورت رہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اچھے کام کرتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو.